अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, आज के दिन वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास हुआ और इजलास ने अदा किया कि मुल्क में ये जो तशद्दुद और शरपसंदी की सूरत किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो अपनाने का इरादा किया और अज़म का इजहार किया। और इजलास ने 9 मई जिस दिन तमाम सूरत हाल मुल्क में देखी गई, जो अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया, उस 9 मई को कौमी सतह पर यौम सियाह के तौर पर मनाने का ऐलान भी किया गया है। साथ ही इजलास के शुरका ने अज़म का इरादा किया कि फ़ौजी तनसीबात और अवामी अमलाक की हुर्मत व वक़ार की कोई खिलाफ वर्जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और 9 मई के यौम सियाह में मुलव्वस तमाम अनासर को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। साथ साथ ये भी शुरका ने ज़ाती मफादात और सियासी फ़ायदे के हुसूल के लिए जलाओ घिराओ और फ़ौजी तनसीबात पर हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। आज ये एक अहम कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जो है अब से कुछ देर पहले सामने आया। साथ साथ आज इसी 9 मई को लेके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी इजलास हुआ। नूर आलम खान साहब जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास जब हुआ उसमें भी हिदायत जारी की नूर आलम खान साहब ने और कहा कि ये तमाम लोग जो मुलव्वस थे 9 मई को सरकारी अमलाक पर जिस तरह से हमला किया गया, नुकसान पहुंचाया गया, इन तमाम के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई की हिदायत भी देते हुए उन्होंने कहा कि जो तमाम मुलव्वस रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन हैं इनकी पेंशन रोक दी जाएगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो नौजवान इसमें मुलव्वस पाए गए हैं उनको कभी सरकारी नौकरियां ना दी जाएं। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी हरकत में आ चुकी है। साथ साथ आज अवाम को एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जी जो पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है और एक सियासी जमात के बकौल 7,000 से ज़ायद कायदीन कारकुनान वर्कर्स उनके जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ऑल्दो के ऑफिशियल नंबर्स जो हैं इससे कई हद तक कम बताए जा रहे हैं, लेकिन उसको मद्देनज़र रखते हुए जो सूरत हाल सामने आ रही है उस पर तौहीन अवाम पर कोई बात नहीं कर रहा। अवाम की जिस तरह से तजलील हो रही है, जिस तरह से उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से उनके साथ जो सलूक बढ़ता जा रहा है, एक ख़वातीन के साथ ख़वातीन को मुजाहरे जो वो कर रही थी ख़वातीन, उनको पकड़ दकड़ उनको उठा के और उनकी फैमिलीज अभी भी क्लूलेस नज़र आ रही है। उनको इल्म नहीं है कि वो ख़वातीन किधर हैं, उनको किधर रखा गया है, उनका कोई अता पता मौजूद नहीं है। ये सूरत हाल एक सामने नज़र आ रही है। और आज लेकिन हमने पार्लियामेंट को बड़ी हरकत में आते हुए देखा। जज जूरी एग्जीक्यूशन जो है वो तमाम जो है पार्लियामेंट के पास चली गई है। कौमी असम्बली का जब इजलास हुआ और तौहीन पार्लियामेंट बिल मंजूर हुआ, सो इस हवाले से बिल के जो नुकात सामने आए वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। जुर्म साबित होने पर 6 माह सज़ा, 10 लाख जुर्माना होगा। किसी रुकन, ऐवान या कमेटी के इस्तेहकाक तोड़ने पर यह कानून लागू होगा। कमेटी के सामने झूठे बयान या सबूत या रिकॉर्ड फरामी से इनकार पर भी ये बिल लागू होगा। किसी गवाह को धमकियों और या ताकत के जरिए कमेटी के सामने सबूत पेश करने या बयान देने से रोकने वाले पर भी ये कानून लागू होगा। बिल के तहत तौहीन पार्लियामेंट पर मुख्तलिफ सज़ाएं तजवीज़ की गई हैं। सो जितनी हरकत में तेज़ी से पार्लियामेंट आती हुई दिखाई दी और आपको गुज़िश्ता रोज़ का भी सिनारियो सामने आपके था जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा था और ऑब्जेक्टिव किस हद तक उन्होंने हासिल किया उस पर भी बात करेंगे आज प्रोग्राम में। लेकिन फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मुल्क के साबिक वजीर फवाद चौधरी साहब को जिस तरह से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया और मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, वो गाड़ी में आके बैठे हैं, पुलिस ने फिर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की कि वो भागते हुए गए, जिसमें वो गिरे भी और जाके अदालत में उन्होंने पनाह ले ली। ये किस किस्म के एक सिनारियो मुल्क में देखा जा रहा है और क्या ये फेयर ट्रीटमेंट है एक सियासी जमात के साथ और या ये वाकई में एक और नाज़रीन, एक तरफ पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है, पुलिस एहलकारों की जानिब से लोगों के घरों में घुस कर तोड़ फोड़ करना और जो ख़वातीन के साथ जो सलूक बढ़ता जा रहा है
وہ ہائیلی کنڈیمنیبل اور جس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے، لیکن اس پہ کوئی توہین عوام پر بات نہیں ہوگی کہ عوام کی جو ہے جس طرح سے تذلیل کی جا رہی ہے، لیکن ایک طرف اعلیٰ عدلیہ کو اٹیکس ان پر کرنے کا سلسلہ جاری اور ساری نظر آ رہا ہے. آڈیو لیکس کا معاملہ، آج پھر ایک مبینہ آڈیو منظر عام پر آج گئی ہے، اور معاملات کس طرف جا رہے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ کے لیے اس وقت جج، جوری اور ایگزیکیوشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس چلی گئی ہے. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. عابد زبیری صاحب، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. زبیری صاحب السلام علیکم، گڈ ٹو سی یو سر. میں نے کہا اس جملے پر آج چیف جسٹس صاحب کو وضاحت دے دینی پڑی، آلدو کہ آپ بہتر جانتے ہیں سر، وہ اپنی عدالت میں ہر کسی کو بڑا مارجن دیتے ہیں ہمیشہ بات کرنے کے لیے، اور ہر کسی کو اسی طرح سے غالباً گریڈ بھی کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علینا. دیکھیے آپ ان کی بڑے اخلاق والے ہمارے چیف جسٹس ہیں، اور ہر کسی جب میں بھی تھے تو ہر کسی کو بڑے عزت سے، چاہے آپ جونیئر وکیل بھی ہوں تو بڑی عزت سے وہ آپ سے بات کرتے تھے، اور ان کی عدالت میں کوئی سیاستدان آئے تو اس کی بڑی عزت سے وہ بات کرتے ہیں. آپ دیکھیے جب قاسم سوری کا کیس چل رہا تھا تو اس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، وہ سب آئے. ان کو بڑی عزت سے انہوں نے کہا آپ کو آپ کے خاندان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر اسٹرگل میں، تو سب سے اچھے سے بات کی گئی. لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جی وہ تو یہ عمران خان صاحب جب آئے تو وہ تو ایک ایکیوز تھے کیس میں، تو ان کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیے جج جو ہوتا ہے اسے بات کرتا ہے، فیصلہ اس کو اپنے انصاف و قانون کے حساب سے کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ چیف جسٹس چاہے نہیں بھی کہتے، ان کو ریلیف دینی تو ان پہ حملہ پھر بھی ہونا تھا، کیونکہ دیکھیے وہ جو قانون حساب سے کر رہے ہیں ان پہ تو پہلے ہی اتنی ان کی تذلیل ہو رہی ہے. اور کل جو ہم نے دیکھا، ہم سپریم کورٹ میں موجود تھے، کورٹ کے خلاف وہاں جا کے کیا کچھ سیاستدانوں نے، اب جن کی بڑی عزت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کچھ ججوں کی قربانی دینی پڑے گی. تو میں آپ کے چینل سے کہنا چاہتا ہوں کہ سیاستدان اپنی قربانی سے شروع کریں اس ملک کی خاطر، اور پھر ججوں پہ آئیں. آپ دیکھیے کہ کیا ہے کہ توہین پارلیمنٹ، کیا توہین پارلیمنٹ کا قانون بن رہا ہے ود اٹموسٹ رسپیکٹ. اس کو منظور بھی ہو گیا سر، منظور تو وہاں ڈیبیٹ تو ہوتی نہیں ہماری پاس. اور یہ کون سی پارلیمنٹ ہے؟ یہ ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ ہے، اپوزیشن ہے نہیں، جو چاہتے ہیں وہ کر لیں. سر یہ ان نمبرز کے ساتھ کر سکتے تھے؟ نہیں، ان کے پاس عددی وہ تو ہے نا، ان کے پاس سمپل میجورٹی تو ہے، تو اس کی وجہ سے قانون تو پاس کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے اپوزیشن نہیں ہے، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی، جو چاہتے ہیں. لیکن آئین کا یہ آرٹیکل 19 کے خلاف بات ہوئی ہے کہ ہم پارلیمان کے بارے میں بات کریں. آپ کورٹ کے اوپر جو کر رہے ہیں، ابھی آپ پہ تو کنٹیمپٹ لگی نہیں، پھر اگر پارلیمان کی کنٹیمپٹ ہوگی کورٹ کی، آپ پھر پارلیمان میں جو ان کی آرٹیکل 68 کی وائلیشن میں ججوں کو جس طرح سے تذلیل کی جاتی ہے، کل کا تذلیل کی گئی ہمارے چیف جسٹس صاحب اور ان کی، اور تو پھر وہاں ان پہ کنٹیمپٹ کا پروسیڈنگ میں کہتا ہوں شروع کرنی چاہیے. سر لیکن آپ کے خیال میں جو سپریم کورٹ کے باہر گزشتہ روز جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا، پروٹیسٹرز were they able to achieve their target؟ مطلب آبجیکٹیو انہوں نے مجھے تو نہیں بات ہے، میں تو باہر نکلا تو وہاں پکنکس ہو رہی تھی جی، میں نکلا تو وہ گھوم رہے تھے لوگ. لیکن جو وہ ہدف حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ہدف حاصل کر سکے؟ وہ تو آپ پریشر کریٹ کرنا، دباؤ ڈالنا. دیکھیں پریشر اسی پہ ہوتا ہے جو پریشر لیتا ہے. کورٹ پہ ظاہری بات ہر طرف سے آپ ان کے خاندان تک، یہاں تک کہ گھر ان کے، اگر آپ نے فیصلے کسی کے حق میں کیا خلاف کر دیا، آپ کے گھر جلا دیے جائیں گے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں آ کے نیشنل ٹی وی پہ، اور مستقل ان پہ حملے کیے جا رہے ہیں. تو اس طرح سے وہ بھی انسان ہیں. لیکن جی انہوں نے حلف لیا ہوا ہے آئین کو اور قانون کو اپہولڈ کرنے کا، اس کو ڈیفینڈ کرنے کا، تو وہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں دیں گے انشاءاللہ. اور ہم سپریم کورٹ بار وکلا جو ہیں، ہم متحد ہیں سپریم کورٹ کے پاکستان کے پیچھے. سر یہ جو ایک ہفتے تک ڈیلے کیا گیا ہے معاملہ الیکشن کے حوالے سے، یہ یو تھنک کیونکہ بڑا تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ شاید پریشر میں آ گئی ہے، دباؤ میں آ گئی ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں سپریم کورٹ کو آرٹیکل 10 ہے ہمارا کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. ان کو نوٹس دیا گیا، نیچرلی پارٹیز کو نوٹس گیا، وہ تیار ہو کے آئیں، کیس چلائیں. کورٹ ول ایکٹ شیورلی، کیونکہ وہ انہوں نے فیصلہ کرنا، ایک فیصلہ آ گیا. دیکھیے سارا علینا، یہ ساری کوشش ہو رہی ہے الیکشن نہیں کرانا. اس ڈیبیٹ کے اندر آپ کے چینلز وغیرہ میں الیکشن تو پیچھے چلا گیا ہے کہ انہوں نے، دیکھیے کورٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن آئین تو کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانے. اس وقت دو حکومتیں انلیگل بیٹھی ہوئی ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. اور وہ چیف منسٹر صاحب آج بیٹھ کے، جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر، وہ ایسے ایکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں، جن کا کام صرف نگراں حکومت کا کام تھا الیکشن کرانا. الیکشن کمیشن سہولت کار بنا ہوا ہے ان کے ساتھ الیکشن نہ کرانے میں. تو زبیری صاحب پھر یہ کنٹیمپٹ جو ہے وہ کس کے خلاف ہوگا؟
یہ کنٹیمپٹ ہوگی ان سب لوگوں کے خلاف جس نے الیکشن نہیں کرائے 90 دن میں، جس میں الیکشن کمیشن بھی آئے گا، حکومت بھی آئے گی، اور کوئی بھی اہلکار جو کورٹ سمجھتی ہے لیکن اس کو نوٹس ہوگا، اس کا فیئر ٹرائل ہوگا، اور اس پہ فل کورٹ بھی ہو سکتا ہے. فل کورٹ. دیکھیں یہ ہوتا ہے چیف جسٹس کی ثوابدید ہوتی ہے. فل کورٹ پہ اتنا انسسٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی کورٹ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، اس میں کچھ ججز ان کے ساتھ ہوں گے، کچھ ان کے خلاف ہوں گے. اب قاسم سوری میں یہی وہ جج تھے جنہوں نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو فارغ کر دیا، ایک نو کانفیڈنس موو کو کر کے ان کی جو انہوں نے ایکشن لیا، عمران خان صاحب نے اس کو ڈکلیئر کیا کہ یہ سب غلط ہے، اس کے مرہون منت وہ آ کے نو کانفیڈنس سے الیکٹ ہو کے نہیں آئے. وہ چاہے وہ سلیکٹڈ تھے، یہ الیکٹڈ تھے یا جو بھی تھا، الیکٹڈ حکومت کو آپ نے نو کانفیڈنس سے ہٹا کے آپ نے ایک گروپ بنا کے پی ڈی ایم بنا کے آپ نے ان کو ہٹا دیا. وہ اس نے تو چیلنج نہیں کیا، وہ تو اٹھ کے چلے گئے. وہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ جج، ان کی اس وقت وہ تاریخیں اب تک آپ کے یہاں موجود ہیں، ان کی فوٹیجز ان لوگوں کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ان ججوں کی تعریف کی گئی، اب انہی کی تذلیل کی جا رہی ہے. اب وہ 3-2 اور 4-3 میں الجھا دینا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے، آپ کا وکالت کا اتنا ایکسپیرینس ہے سر، آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ اب باقی ججز کو بھی جو ہے وہ ساتھ ملا کر یا تعلقات کو بحال کر کے، مطلب اس طرح کے چارجڈ ماحول میں یہ کرنے کی ضرورت ہے، یونائٹ کرنے کی ضرورت ہے سپریم کورٹ کو؟ دیکھیے چیف جسٹس جو ہوتا ہے، جو بھی لیڈر ہوتا ہے اس کی کوالٹی یہی ہوتی ہے کہ اپنی ٹیم کو اپنے ساتھ رکھے، لیکن ہر کسی کو آپ نہیں رکھ سکتے. دیکھیے بینچ میں بیٹھ کے بھی آپ کے ساتھ آپ کے کولیگ ہوتے ہیں، آپ کا بیسٹ فرینڈ بھی آپ کے ساتھ جج بیٹھا، وہ آپ سے ڈیفر کر سکتا ہے لیگلی. تو یہ امپریشن دینا کہ وہ جو جج جو نئی بینچ میں بیٹھتے وہ آپ کے حق میں فیصلہ کریں گے، میں نہیں سمجھتا. ان سب نے بھی آئین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اوتھ لیا ہے، چاہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ بھی آئین کی اپہولڈ کریں گے. ہاں ان کا ڈفرینس ہو سکتا ہے پروسیڈنگز کے اوپر کہ یہ پروسیڈنگ اس طرح سے نہیں ہونی چاہتی، لیکن یہ چیف جسٹس کی ثوابدید ہوتی ہے. اب انشاءاللہ جب یہ چینج ہو جائیں گے آپ دیکھیں کہ وہ آئیں گے، لیکن امید کریں گے کہ جی وہ آپ کے حق میں فیصلے کریں گے. اس طرح سے نہیں ہوگا. رائٹ. لیکن موجودہ حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ فل کورٹ -2 ججز. آپ کو پتا ہے علینا، جب یہ جو مین جو پہلا کیس چل رہا تھا سو موٹو کا، 2 پٹیشنز جس میں بھی تھا، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی اور کی، جب یہ تھا کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے، اس میں ایک سیاسی پارٹی نے ایک اپلیکیشن دی اپنے وکیل صاحب کے تھرو کہ جی فل کورٹ ہونا چاہیے. بعد میں انہوں نے ہی وڈرا کی. اس کو آپ آرگیو کرتے، الاؤ کراتے یا ڈسمس کراتے، آپ نے خود وڈرا کر لی، پھر وہ 4-3 کی بحث میں پڑ گئے آپ لوگ. رائٹ. زبیری صاحب، یہ بھی بڑا ضروری ہے جو ملک میں اس وقت ہم نے جو گفتگو کا آغاز جس بات سے کیا، جو یہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ ہے، جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پاکستان تحریک وہ 9 مئی جو ایک سیاہ دن کے طور پر جو ہے اس کو یاد رکھنے کی بات کی گئی ہے. جو کچھ اس دن نظر آیا ملک میں ہوتا ہوا، جلاؤ گراؤ اور جس طرح کے تنصیبات کو حملہ کیا گیا، غلط تھا. لیکن جو پکڑ دھکڑ جو اریسٹ ہو رہی ہیں، آج بھی فواد چودھری صاحب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو رہائی کا حکم دے دیا، اور باوجود اس کے کہ ان کے پاس پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ اگلے 2 روز کے لیے مزید باقی ہے، ان کو پھر پولیس جو ہے وہ اریسٹ کرنے کی طرف جائی تھی. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن مذمت کرتی ہے ان گرفتاریوں؟ بالکل مذمت کرتی ہے. ہم لوگ اسٹیٹمنٹ ایشو کریں گے، میں ابھی پہنچا ہوں اسلام آباد، انشاءاللہ ہم کریں گے. دیکھیں پہلے بھی ان کے ساتھ ہو چکا، یہ پہلی بات نہیں. ہم نے مذمت کی، ہمارے ممبر ہیں، سینئر ممبر ہیں ہمارے سپریم کورٹ بار کے، از اے سینئر لائر، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. لیکن وہ تو کیونکہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، جو بیچارہ آدمی آپ کے چینلز میں تھا کہ 7-8 ہزار آدمی گرفتار ہو چکے ہیں. 7-8 ہزار جو ہے وہ 7 ہزار سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے. ایون 2-3 دن پہلے تک کی آئی جی پنجاب کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ 3,000 سے زائد 3500 کے قریب گرفتاریاں ہوئی ہیں. ہماری پولیس اور انفورسمنٹ ایجنٹ مادر پدر آزاد ہیں. آپ دیکھیں کل 144 لگا ہوا تھا، آپ بھی 144 میں ہیں. آپ یہاں آرٹیکل 245 میں فوج کا کنٹرول ہے اسلام آباد کا، اور جس طرح سے وہ جھتے آئے، انہوں نے دیواریں گیٹ پھلانگ کے وہ سپریم کورٹ کے سامنے آ کے ڈنڈے بردار فورس ہو کے، وہ کہاں تھی یہ پولیس؟ ان لوگوں کا اریسٹ کیوں نہیں کیا جنہوں نے وائلیٹ کیا؟ یہ صرف قانون اپوزیشن کے، انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں چاہے یہ جو ایسا حکومت ہے وہ اپوزیشن میں ہو یا پی ٹی آئی حکومت میں ہو یا دوسرے ہو، وہ سب جو ہوتا ہے ہمیشہ جو ملبہ گرتا ہے وہ اپوزیشن پہ ہی گرتا ہے. اور انفارچونیٹلی میں یہ نہیں کہہ رہا سب لوگوں کو کرنا ہے. دیکھیے رول آف لا سب سے بڑی کیجولٹی اس میں رول آف لا ہوتی ہے. اب دیکھیں آپ فواد چودھری صاحب، ان کو بیل ملی، پہلے بھی بیل ملی تھی، انہیں سپریم کورٹ سے اریسٹ کیا گیا، لے کے آج اسے اسلام آباد نے چھوڑ دیا، پھر بھی وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ کسی اور کیس میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ باہر نکلتے ہیں، آپ کو پرچہ پکڑا دیا کہ آپ کا اتنے درجنوں مقدمات جو ہے ان کے خلاف درج ہو چکے ہیں. لیکن دوسری بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے ہم نے سپریم کورٹ بعد نے ہائیسٹ لیول پہ بھی ہم نے مذمت کی جو ہماری فوجی تنصیبات یا اس پہ لوگوں نے حملے کیے ان کی، لیکن جو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کی جو بھی کرے شاف
شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جو لوگ ہوں ان کو قانون کے حساب سے سزا بالکل ملنی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ فیئر انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. لیکن سر یہ جو گزشتہ روز بھی کور کمانڈر کانفرنس اور پھر آج اس کو انڈورسمنٹ بھی ملی ہے, آج قومی سلامتی کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا وزیر اعظم کی زیر صدارت, یہ جو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ عمران خان سمیت جو دیگر ملوث ہیں اس توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ میں, ان کے خلاف جو ہے وہ سویلین اور تمام سویلینز کے جو ہے خلاف ٹرائل ہوگا انڈر آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے انڈر سویلینز کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں؟ نہیں, آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں سویلین بھی آ جاتا ہے اگر وہ کوئی اس طرح کی آفیشل سیکرٹس کو وہ کرتے ہیں. لیکن اب یہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک ججمنٹ آیا ہے جسٹس شاہد کریم کا, انہوں نے 124A جو ہے آفیشل ایکٹ اس کو ڈکلیئر کیا ہے, میرے خیال سے اس کو ان لافل الٹرا وائرس دا کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کر دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے, وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر ان کا ایک شخص جو ہے جس کے اندر لوگوں کو اریسٹ کرتے تھے اس کو ڈکلیئر کیا کہ دس از انکانسٹیٹیوشنل, تو اس کا کیا افیکٹ ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا. دوسری بات ہے آرمی ایکٹ کے اندر ہاں پروویژن ہے سویلینز کو اگر فوجی تنصیبات وغیرہ پہ کریں ان کے اوپر ٹرائل وہ کر سکتے ہیں, کورٹ مارشل مطلب ملٹری کورٹس کے تھرو ان کو سزا دی جا سکتی ہے. اور ججمنٹس ول بی سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو, جس پہ ججمنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہمارے مرحوم جو چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کا, اور بھی فیصلے لیکن ان کا ایک فیصلہ تھا 2019 میں, رپورٹڈ میٹر ہے وہ, اس کے اندر یہ سزائیں ہو گئی تھی ملٹری کورٹ سے سزائے موت ہو گئی تھی کوئی 100 کے قریب لوگوں کو, 90 یا 100 لوگوں کو, تو انہوں نے ان سب کو کل عدم قرار دیا تھا. اس کی میرے خیال سے اپیل شاید پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں چیک کر لوں گا, لیکن ابھی وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوگا. جوڈیشل ریویو آپ تو یا تو 199 آرٹیکل 199 جو آپ کو ریٹ جورسڈکشن دیتا ہے ہائی کورٹ کو چیلنج کرنے میں, یا سپریم کورٹ کو 184(3) میں آپ اپروچ کر سکتے ہیں ان کے جوڈیشل ریویو کے لیے. تو یہ جو بھی ملٹری کورٹ سے سزا ہوگی, لیکن کیونکہ دیکھیں آپ کو فیئر ٹرائل, آرٹیکل 10A بھی اب ہے کانسٹیٹیوشن میں, وہ کہتا ہے فیئر ٹرائل گارنٹ کرتا ہے. کیا ملٹری کورٹ سے فیئر ٹرائل ہوگا, یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اسٹینڈرڈز جو ہوتے ہیں فیئر ٹرائل کے وہ مینٹین ہوں گے یا نہیں, تو اس کا سب کا جوڈیشل ریویو ہو سکتا ہے. بٹ زبیر صاحب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی تو ہو سکتا تھا. بالکل ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیے نا اب دیکھیے یہ ان کا فیصلہ ہے, اب ان کا فیصلہ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو دیکھا جائے گا کہ کس طرح. With all due respect, do you think it's a bad precedent? بالکل جی, میں کہتا ہوں جب سویلین کورٹس اور کرمنل کورٹس کام کر رہے ہیں, آپ نے خود فرمایا کہ ٹیررزم کورٹس ہیں, اور یہ اگر آپ پہ پرچہ ہوتا ہے FIR ہوتی ہے اندر دی اینٹی ٹیررزم لا اور آفیشل سیکرٹس ہے جیسا آپ کہہ رہی تھیں, تو پھر اس کا ٹرائل تو پھر جوڈیشری کے تھرو ہونا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں ملٹری کورٹس بنے تھے, آپ کو یاد ہوگا جب وہ 21ویں ترمیم کے تحت وہ بھی چیلنج ہوا تھا, میں خود بھی اس وقت صدر تھا سندھ ہائی کورٹ بار کا, ہم نے بھی چیلنج کیا تھا, لیکن سپریم کورٹ نے اس کو اپروو کیا تھا کہ 21ویں ترمیم صحیح تھی, 2015 میں وہ تھا, اور انہوں نے اپروو کیا تھا کہ جی یہ بالکل صحیح ہے. وہ رپورٹڈ میٹر ہے فل, اور وہ فل کورٹ کا فیصلہ تھا جی, 17 ججوں کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہی بات کہ جو پروٹیسٹرز ہیں, مطلب آپ کے ملک میں کسی کو اپنا جو اوپینین ہے اس کو فریلی ایکسرسائز کرنے کا حق بھی نہیں حاصل نہیں. صحیح, اب تو دیکھیں رول آف لا ہی نہیں ہے نا. جب دیکھیں اب انفارچونیٹلی اب رول آف لا کی تو آپ دیکھیں کہ آپ نے خود فرمایا کہ جو پکڑ دھکڑ جس طرح سے ہو رہی ہے, پولیس جس طرح سے کر رہی ہے, ان کے جو دوسرے ایک جو حکومت کے وقت ہے یا ان کی جماعتیں, ان کے لوگوں کو تو چھوتی بھی نہیں ہے. وہ آ کے یہاں لا کی دھجیاں اٹھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اب لا اگر اپلائی کرنا ہے تو دونوں طرف برابر کریں. اگر اپوزیشن نے کچھ غلط کام کیا ہے بالکل آپ ان کے خلاف کریں. جس نے جلاؤ گھراؤ کیا, ہماری فوجی تنصیبات پہ حملے کیا ہے, اس کی انویسٹیگیشن یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہاں تک لوگ پہنچے کیسے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی, مطلب اگر اس طرح کے لوگ پہنچ جائیں تو پھر ہمارے دشمن بھی تو جو مطلب ہمارے مخالفین جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں ان کی بھی ایکسیس ہو سکتی ہے, اس طرح ہو سکتی ہے. اور نارمل حالات میں مطلب ہم خود بھی پریشان ہیں کہ ہمیں تو نہیں, ہمیں اتنا افسوس ہوتا تھا, آپ کو یاد ہوگا مختلف GHQ میں بھی اور کراچی کے نیول بیس وغیرہ میں بھی ٹیررسٹ کے حملے ہوئے. ٹیررسٹ نے تو حملہ کیے ہیں ان پہ, لیکن یہ تو عوام تھی کر رہی تھی. یہ چیک کرنا چاہیے کہ جی یہ لوگ عوام پروٹیسٹر یہ جو تھے یہ کوئی تخریب کار تھے یا کسی جماعت کی وجہ تھے, لیکن کسی جماعت کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ جی یہ انہی کے لوگ تھے, یہ آپ کو دیکھنا ہے, اور اس میں انصاف اگر وہ تھے تو ان کو سزا ہونی چاہیے. اور سر لا انفورسرز پر بھی اتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, ان کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کی ضرورت ہے. اس لیے ہے کہ اگر آپ کی سیکیورٹی اور آپ کی تنصیبات کی سیکیورٹی فورسز کے مختلف ان کے پاس تھی, کہاں تھے وہ لوگ کہ یہ لوگ وہاں تک پہنچ گئے. رائٹ. زبیر صاحب ایک آخری سوال جو سوشل میڈیا پہ بڑا زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جس طرح سے عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے,
تو یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ, اس پہ بحث بھی ہو رہی ہے. بہرحال کہ چیف جسٹس صاحب نے خود ہی ان کو بلٹ پروف گاڑی بھجوا کر ان کو طلب کرا تھا سپریم کورٹ. مجھے میرے علم میں نہیں ہے اس طرح کی بات, لیکن سپریم کورٹ کے پول میں جو ہے وہ بلٹ پروف گاڑیاں ہیں. میرے علم میں نہیں ہے, لیکن مجھے یاد ہے ہمارے ایک سابق چیف جسٹس صاحب ہیں, ان کے پاس تو میں نے سنا تھا ایک بلٹ پروف ہے, لیکن مجھے اور علم نہیں ہے. اور یہ انہوں نے تھوڑی بھجوایا ہوگا, وہ تو پولیس کا کام تھا لانا. اور آپ دیکھیے ان کو چھوڑنے کے بعد بھی وہ رات سرکاری مہمان ہی رہے جب تک وہ پیش نہیں ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. رائٹ, بٹ یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کو بلوایا جا رہا ہے, یا وہ بڑی ان کی موومنٹ از ہی انٹائٹلڈ, مطلب کیونکہ ہے تو بہرحال ان کے خلاف مقدمہ اور ہیں تو وہ ملزم اس میں. دیکھیے ملزم ضرور ہیں اس مقدمے میں, لیکن آپ دیکھیے جو مین چیز وہ لوگ مس کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کے خلاف ایک پٹیشن تھی, وہ ایک حق ہوتا ہے کسی کا فائل کرنے کا, اور انہوں نے اس میں کہہ دیا کہ یہ اریسٹ جو تھا وہ کورٹ سے, بہت کیسز ہے اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے کیسز ہیں کہ کورٹ کے پریمیسز سے اریسٹ نہیں کر سکتے, اور اگر اس کے بعد ان کو ریمانڈ بھی جتنی جلدی سے دے دیا گیا جو بھی تھا, وہ جو پورا پروسیجر جب انہوں نے ہولڈ کیا تو کہا کہ جتنا سپرا اسٹرکچر اس پہ بنا تھا, اور یہ سب سے زیادہ اس پہ جو انہوں نے استفسار کیا تھا کورٹ کے اندر وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح ہو گیا, کیونکہ وہ خود بھی چیف جسٹس رہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ, تو انہوں نے کہا کس طرح ہو گیا کورٹ کے اندر توڑ پھوڑ کر کے, پولیس دیکھیں آپ, ہم نے خود اپنی جگہ, تو یہاں یہ ٹیررزم نہیں لگتا, کورٹ کے اندر ابھی فوجی تنصیبات پہ ہو رہا ہے کہ حملہ کر دیا, عدالت کے اوپر حملہ ہو گیا, عدالت کو توڑ دیا, تو ان پہ بھی ٹرائل اسی میں, ان پولیس والوں پہ بھی ٹرائل اسی طرح ہونا چاہیے جو اب سویلینز کا ہوگا فوجی تنصیبات پہ. اور یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی آج کا ان کا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ جی سرکاری جو ریٹائرڈ سرکاری ملازمین ہیں ان کی پینشن جو ہے وہ روک دی جائے گی جو اس میں ملوث پایا گیا. بہرحال لیکن آڈیو لیکس بھی, اینڈ یو بین وکٹم آف دیٹ ایز ویل. پینشن انسان کا حق ہوتا ہے, اس طرح آپ کو قانون کے حساب سے ہوتا ہے, اس طرح روکنے سے نہیں ہوگا, ان کو چیلنج کرنا چاہیے اگر اس طرح سے روکیں, لیکن اگر وہ ملوث پائے گئے تو پھر ان کو پہلے آپ ان کو کنوکٹ تو کریں, سزا تو ہو, اس سے پہلے آپ کسی کی پینشن یا اس کو کیسے روک دی جاتی ہے. ہم نے سنا ہے ریٹائرڈ فوجیز کی بھی روک دی جاتی ہے اگر وہ بات کرتے ہیں. رائٹ, بٹ زبیر صاحب از اٹ, مطلب پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ ابڈکشنز ہو رہی ہیں, یہ گرفتاریاں نہیں ہیں, از اٹ رائٹ ٹو کال اٹ ابڈکشن؟ بالکل, اگر آپ کسی کو انلیگلی کسی کو آپ اٹھاتے ہیں تو وہ اب تو ابڈکشن ہی ہوگا نا, جو کڈنیپنگ جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے نا, بغیر آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں. پولیس ہمارا اب یہی کام کر رہی ہے, آپ لے جاتے ہیں کسی بلائنڈ ایف آئی آر میں ان کا نام بعد میں ڈال دیا جاتا ہے, یہ تو کامن چیز ہے. رائٹ, اور لاسٹ کامنٹ زبیری صاحب, یہ جو آڈیو لیک آج پھر ایک جج صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے مبینہ آڈیو لیک جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے, یہ بریچ آف پرائیویسی پہ کوئی بات نہیں ہوتی, اور اس سے ٹارگٹس کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کو دو چیز بتاتا چلوں. یہ آڈیو لیکس جو ہے نا یہ بالکل ایلیگل ہے. یہ کسی کی آرٹیکل 14 آپ کو رائٹ ٹو پریویسی دیتا ہے, وہ آپ کا آرٹیکل 14 جو کہتا ہے کہ آپ کی رائٹ ٹو پریویسی, چاہے وہ گھر کے اندر ہو گھر کے باہر. آپ شہید بے نظیر بھٹو صاحب کی جب گورنمنٹ کو 1996 میں ڈسمس کیا, ایک الزام ان پہ یہ تھا کہ وہ ٹیپ کراتی تھیں ان کے اوپر, اور کورٹ نے ہولڈ کیا کہ سپریم کورٹ کے یہ جو ٹیپنگ ہوتی ہے یہ انلیگل انکانسٹیٹیوشنل ہے. یہ ججمنٹ ہے پورے لارجر بینچ آف دا سپریم کورٹ کی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیس میں. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ایک فیئر ٹرائل ایکٹ ہے 2013 کا, وہ نون لیگ کے زمانے میں وہ پاس ہوا پارلیمنٹ میں 2013 میں, کہ اگر آپ کسی کا ٹیپ کرنا چاہیں آپ کا ہائی کورٹ کے جج سے پرمیشن لینی ہوگی. آپ کسی کی ٹیپ کر کے, یہ صرف جو لوگ ان کے اس ملک میں ہو کیا رہا ہے کہ, اور دوسری بات ارشد ملک صاحب جو ایک جج ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا, وہ جو ان کی بھی ٹیپس وغیرہ آ گئی تھی, بیچارے کو اسی انتقال بھی ہو گیا ان کا, پتہ نہیں کس طرح سے وہ گزرے ہوں گے, اپنی بے عزتی ان کی اتنی ہوئی ہوگی. تو وہ اس میں ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی کہ جی جو آدمی بناتا ہے اس کو آنا پڑے گا, آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ آواز انہی کی ہے. اس سے پہلے ہی سارا آپ کا سوشل میڈیا میں ٹرائل بھی ہو جاتا ہے اور وہاں سزا بھی دے دی جاتی ہے. اور سر اس کے بیسس پہ پوری کیمپین بھی چلاتے ہوئے, اور جب ان کی بھی ٹیپس موجود ہیں ان کو بھی چلنا چاہیے, لیکن وہ خود بھی گزر چکے ہیں. بالکل الارمنگ ہے, اور اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ تصور کرنا چاہیے, اور اتنے ہی کنسرن جو ہے اس کو کرنا چاہیے. بٹ تھینک یو سو مچ زبیر صاحب فار جوائننگ اس, بہت شکریہ. عابد زبیری صاحب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک تھے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں. ناظرین, سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی گرفتاری کے باعث کیے جانے والے جلاؤ گھراؤ کے نتیجے میں ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سمیت کارکنوں کی گرفتاریوں, چھاپوں اور نظر بندیوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے تقریباً 7,000 سے زائد قائدین, کارکنان اور خواتین کو جیلوں میں ٹھونس دیا گیا ہے, جبکہ سرکاری عمارتوں کو
کس نے نظر آتش کیا اور غیر مسلح کارکنوں کی گولیوں سے ہلاکت کا ذمہ دار کون ہے، اس امر کی کسی نے نشاندہی تاحال نہیں کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مطابق صرف 5000 گرفتاریاں پنجاب میں کی گئی ہیں، جن میں سے صرف 200 افراد کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے، جبکہ باقی افراد کا تاحال کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے اور وہاں پر اب تک 2000 سے زائد افراد کو قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی تحویل میں لے چکے ہیں۔ پنجاب پولیس کی جانب سے عمران خان کے اس دعوے کی تردید سامنے آئی ہے۔ ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ جلاؤ گھراؤ کے الزام میں اب تک 3300 سے زائد شرپسند عناصر کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن آج کامران عادل صاحب جب پنجاب کے وہ جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ ایک روز میں مزید 700 کے قریب افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور درجنوں پھر مزید مقدمات بھی درج ہوئے ہیں آج کے دن میں ہی۔ اور پنجاب کی نگراں حکومت نے گرفتار افراد کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی منظوری بھی دے دی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب کی زیر صدارت اجلاس میں شرپسندوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف مقدمات کے لیے جی آئی ٹی کی تشکیل کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ گزشتہ روز آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں بھی 9 مئی کے بعد پیش آنے والے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے ملوث افراد کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت انصاف کے کٹھے لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس بات کا تذکرہ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کیا۔ ناظرین، جہاں ایک جانب حکومت اس بات پر بضد ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد جلاؤ گھراؤ اور ہنگامہ آرائی کرنے والوں کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، وہیں عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ جلاؤ گھراؤ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت کی گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف و فوج کو لڑوان کر لندن پلان پر عمل کرتے ہوئے پی ٹی آئی پر پابندی عائد کی جائے گی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس اس کے شواہد بھی موجود ہیں۔ مجھے اب یہ ایک منظم سازش نظر آئی ہے جس کے تحت جلائی گئی ہیں گورنمنٹ بلڈنگز، یہ کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا ہے۔ جو بھی مجھے پتا چلا ہے کہ تقریب کاروں کو بیچ میں ڈالا گیا بندوقیں لے کے، انہوں نے لوگوں کو اشتعال دیا، ہمارے پاس اب ویڈیو ایویڈنس ہے اس کی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو۔ کبھی بھی جج فیصلہ نہیں کرتا جب تک وہ دونوں طرف نہ سنیں۔ کیا شرپسند عناصر کا تعلق واقعی پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا پھر جس طرح عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ سب ایک منظم سازش اور منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا، اس کا پتہ تو ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات سے ہی لگایا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح ہمارے ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو ان واقعات کے بعد جس طرح سے ان پر تشدد کیا گیا اور بربریت کا جس طرح سے انہیں نشانہ بنایا گیا، اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن پولیس کی ان کارروائیوں پر جس طرح کا موقف حکومت کی جانب سے دیا جا رہا ہے، اس پر عقل سلیم دنگ رہ جاتی ہے۔ اس سے قبل آئی جی پنجاب کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین بالخصوص خواتین کے لیے تضحیک آمیز جملے سامنے آئے۔ آئی جی پنجاب نے پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرے میں شامل نوجوانوں کے والدین کو مخاطب کرتے ہوئے دھمکیاں بھی دی۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے ذرا سنیے۔ ناظرین، یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ریاستی اداروں کی جانب سے تسویہ طلب معاملات کے پرامن حل تلاش کرنے کے مواقع فراہم نہ کرنے پر بہت سے گروپس انتشار اور شرپسندی کو متبادل کے طور پر اپنا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی 9 مئی کی گرفتاری کے باعث ملک میں پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کا ہو سکتا ہے کہ چند شرپسند عناصر نے فائدہ اٹھایا ہو، لیکن ان شرپسند عناصر کے تعاقب میں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں نہ صرف انتہائی شرمناک ہیں بلکہ کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے ناقابل قبول بھی ہیں۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے لوگوں کے گھروں پر چھاپوں کے ذریعے اپنے ہی ملک کے شہریوں کو جو ہے وہ زد و کوب کرنے کے جو مناظر فوٹیجز سامنے آئی ہیں، ان کو دیکھ کر کوئی بھی ذی شعور شخص اس کی مذمت کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں یہ جس طرح کی پروٹیسٹ کی سچویشن نظر آ رہی ہے، گزشتہ روز بھی ایک سپریم کورٹ کے باہر پروٹیسٹ کیا گیا، ریڈ زون بریچ کیا گیا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا رول گزشتہ روز کیا رہا، اس پر بھی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں۔ اور کیا یہ 9 مئی کو جس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہوئی،
کیا اسے کنٹرول کیا جا سکتا تھا؟ اتنی صورتحال سنگین کیسے ہوئی، اس پہ بات کریں گے آج. ہمیں ویری آنرڈ ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر سید کلیم امام صاحب، فارمر فیڈرل سیکرٹری، سابق آئی جی پنجاب، سابق آئی جی سندھ، سابق آئی جی اسلام آباد آپ رہ چکے ہیں. ہی از آلسو سروڈ ایز پولیس کمشنر UN. سر السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے، اور آج آپ کو ہم نے مدعو اس لیے کیا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بالکل کھل کر بات کریں گے اور بتائیں گے ہمیں کہ آخر یہ جو پولیس فورس ہے، اینڈ آئی سے دس ود اے ویری ہیوی ہارٹ، ہم نے ممبرز ہمارے جو ہیں وہ اس ادارے کو سرو کرتے ہوئے اس کو ہیڈ کرتے ہوئے نظر آئے، اور ہم نے ہمیشہ ایک بڑی ایک احترام رکھا ہے، اور ہم ہمیشہ سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ پولیس اور عوام کے درمیان جو ڈسٹرسٹ ہے وہ کم ہو، نہ کہ وہ بالکل ختم کرنے پر آ جائے، اور پولیس کا جو ہے جو رویہ نظر آئے اپنے ہی شہریوں کے ساتھ وہ بڑا ہی پریشان کن ہے. جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب اسٹارٹنگ فرام 9 مئی، یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سچویشن، اینڈ جس طرح کی گزشتہ روز بھی کور کمانڈر کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ سامنے آیا پریس ریلیز، اس میں لکھا گیا کہ جی ایک ویل کوآرڈینیٹڈ آرسن پلان تھا، یہ ایک منظم، اگر یہ ایک پلان تھا، پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے منظم پلان تھا، لیکن وہ کہتے ہیں لڑوانے کے لیے تھا. آپ کو لگتا ہے پری پلان تھا، یا پھر یہ ایک آرگینک ری ایکشن تھا جو کہ ایک اریسٹ سابق وزیر اعظم اس کے بعد ایک نظر آیا؟ علینا تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیشہ یاد رکھیں جتنے ادارے ہیں بالخصوص پولیس، جتنے اس کے لوگ ہیں، اس کا وہی مائنڈ سیٹ ہوگا جو کہ کمیونٹی کا ہوتا ہے، اور جتنی ویلیوز، ٹریڈیشنز، کلچر جو سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں، جس طرح انسان نرچر ہوا ہوتا ہے اپنے اسکول، محلے، کمیونٹی میں، وہی لوگ آگے چل کے محکمے میں جاتے ہیں. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کراؤڈ وائلنٹلی ریئیکٹ کر رہا ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس کے محکمے یا باقی بھی وائلنٹلی ریئیکٹ کر سکتے ہیں اس کے سے. ایک تو یہ ایک جنرل آرگومنٹ ہے. دوسرا کہ واٹ ہیپنڈ آن 9 میں، اس سے زیادہ پاکستان میں کئی دفعہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بنی ہے. ایسی بنی ہے کہ کرفیو لگے ہیں، آپ نے اس سے زیادہ دیکھا ہے کہ کلنگز ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، کئی شہید ہوئے ہیں، آرم فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں. دا ٹائم از فار اے پیراڈائم چینج. جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا. آپ کے سوال کا جواب یہ کہ یہ کیا ہوا ہے، تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے. آپ دونوں پارٹی کی طرف سے جو سینئر ایلیمنٹس ہیں، یا جو ہمارے پروفیشنل پولیس آفیسرز ہیں، یا اور باقی لوگ ہیں، ان کی کوئی ٹیم بنائیں، کمیٹی بنائیں، فائنڈ آؤٹ واٹ ایچ اینڈ ایوری ون از سیئنگ. رائٹ سر، کیونکہ آلریڈی رائٹ ڈاکٹر صاحب آلریڈی ویل کوآرڈینیٹڈ کہا گیا آرسن تھا، یہ ایک آرسن پلان نظر آیا، پری پلانڈ تھا. آپ کو لگ رہا ہے کہ پری پلانڈ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انپریسیڈنٹڈ جو چیز اس میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اہم تنصیبات کو پہلی دفعہ اس پر حملہ کیا گیا، اس کو نشانہ بنایا گیا. دیکھیں جب بھی کوئی کراؤڈ باہر نکلتا ہے، اس کی ایک موب سائیکالوجی ہوتی ہے، وہ اپنے جیسا نہیں رہتا، وہ سب کو، وہ ایک مینٹیلٹی کے تحت باہر نکل رہا ہوتا ہے، اس کو اپنی فکر نہیں ہوتی. وہ جو کراؤڈ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کر رہا ہوتا ہے، وہ انڈیویجول نہیں رہتا، وہ ایک سمجھتا ہے کہ میں ایک ماس جو باڈی اس وقت چل رہی میں اس کا حصہ ہوں. اس کے علاوہ یہ جتنے اس قسم کے جلسے جلوس ہوتے ہیں، جب بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں جو جس مقصد کے تحت کوئی لوگ نکل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، شرارتی ایلیمنٹ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. فرض کا ایگزامپل ان امپلائمنٹ ہے یا انفلیشن ہے، بہت سارے ایلیمنٹس اس میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن پولیس کا بنیادی طور پہ کام ہے، لا انفورسمنٹ کا ایک کام ہے کہ وہ اپنا انٹیلیجنس سیٹ اپ اچھا کریں. ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کیٹیگری کا یہ جلسہ جلوس ہے. کیا یہ وائلنٹ ہوگا، توڑ پھوڑ کرے گا، کسی خاص ایسٹ انسٹالیشنز کی طرف جائے گا، یا یہ خالی پروٹیسٹ کر کے چلا جائے گا؟ سر اس پر آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ورکنگ کی گئی ہے یا کی گئی ہوتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ضرور ایک آفٹر ایکشن ریویو کرنا چاہیے. ہم UN میں اور باہر کی دنیا میں رہ کے آئے ہیں، ہر چھوٹے واقعہ کا ایک آفٹر ایکشن ریویو ہوتا ہے. ہم بالکل کمرے میں بند ہو کے معلوم کریں کہ اپنی غلطی کیا تھی اور آئندہ اس غلطی کو کیسے روکا جا سکے. ہم یہ ایکسرسائز نہیں کر رہے. اور آپ نے جو بات کی نا علینا، اب یہ سلسلہ ہو گیا کہ بس کہتے ہیں حکم آ گیا ہے. لیڈرشپ نے اپنی جو صلاحیت ہے اس کو یا اپنی جو ایکیومین ہے استعمال کرنا بند کر دیا. ہم نے ماضی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں، ایسے شگری صاحب تھے، اور بہت سارے میں ایسے لوگوں کے نام لے سکتا ہوں کہ آپ ان کو کوئی بات اگر کہیں گے تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کہتے تھے آپ ہماری وزڈم لیں، ہم بیسیکلی رسپانسبل ہیں، ہم نے جا کے جو ہے چیزوں کا جواب دینا ہے. اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ ٹینیور نہیں ہے، آپریشنل اٹانومی نہیں ہے، یونٹی آف کمانڈ کا ایشو بہت سیریسلی ہے. تو جب آپ نے سٹرکچر کو خراب کیا پولیس کا، میں سمجھتا ہوں، یا آرگنائزیشن کا، تو اس کے زیادہ اچھے ریزلٹس نہیں آئیں گے. دیکھیں اگر کوئی بھی آپ کو کہتا ہے کہ یہ کریں،
جو پروفیشنلز ہیں ان کا ایک کام ہے وہ آگے سے کہیں کہ ٹھہر جائیں، ہم آپ کو اپنی پروفیشنل ایڈوائس دیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ سلسلہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت پولرائز قسم کی ہماری آرگنائزیشن ہوتی چلی جا رہی ہے. اب تو صاف پتہ چل جاتا ہے جیسے ہی کوئی حکومت آتی ہے کہ ان لوگوں نے لگنا ہے یا ان لوگوں نے لگنا ہے. بھائی ضرور لگیں، ان میں بھی بڑی کوالٹیز ہوں گی، لیکن جو سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا وہ یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ میں یہ بات نہیں مانوں گا، یا وہ کہنے کے لیے تیار ہیں اس بات کو اس طرح کر لو. گورنمنٹ کی ضرور پالیسیز ہوتی ہیں اور اس پالیسیز کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے یہ پروفیشنل سے بتانا ہے. رائٹ. بٹ کلیم صاحب اس وقت جو ہے وہ پولیس کے حوالے سے اور پولیس فورس کے حوالے سے بڑے ایک تو ان کو ایلیگیشنز کا سامنا کرنا پڑا ہے. نیچرلی ایک عوامی ایک رسپانس ہے، لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ آرڈرز یہ ڈائریکٹیوز پہ جو ہے کام کر رہے ہیں، ایک سلیکٹیو ٹریٹمنٹ نظر آ رہی ہے، فیئر ٹریٹمنٹ نہیں ہے. آج میں سن رہی تھی کہ ڈی آئی جی جو انویسٹیگیشن ہے لاہور کے وہ کہہ رہے تھے جب ہم کام کریں تو ہمیں سپورٹ کریں. تو سپورٹ کس طرح سے کی جائے گی؟ سر آپ کو لگ رہا ہے کہ فیئر ٹریٹمنٹ ایک برتاؤ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ اور جو ہم ابھی شروع بھی ہم نے جس بات سے کیا کہ خواتین کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، ایک وہ فزیکلی چیلنج خاتون تھی ان کو گھسیٹا جا رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پڑھ رہی تھی وہ ٹویٹر پہ لکھا تھا شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادی نے کہ وہ سیکریٹریٹ تھانے میں گئی، ان کو وہاں پر گھسیٹا جا رہا ہے زمین پر، ان کو والدہ کی آواز چیخوں کی آ رہی ہے اندر سے تھانے کے، لیکن ان کو ملنے بھی نہیں دیا جا رہا. ساتھ ساتھ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی مجھے مارا گیا ہے. اس قسم کی پولیس برتاؤ کرتی ہے سر؟ دیکھیں کوئی بھی اگر ایلیگیشن آتا ہے تو فیئر بات یہ ہے کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں، جو شخص یہ بات کہہ رہا ہے اس کی بات بھی سنیں اور جو دوسرے سائڈ کا ویو پوائنٹ ہے اس کو بھی سنیں اور پھر فیصلہ کریں. دیکھیں میں ہر جگہ کہتا رہا ہوں کہ اسٹیٹ نے فیئر ہونا ہے، اسٹیٹ نے ایتھیکل ہونا ہے، اسٹیٹ ہیو ٹو شو اٹس انٹیگریٹی. جتنا مرضی کچھ برا ہو جائے اسٹیٹ نے غصہ نہیں کرنا، اسٹیٹ نے سینٹی دکھانی ہے. اسٹیٹ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ 100 میں سے صرف 1 یا 2% لوگوں نے شاید یہ کام کیا ہے یا اس سے بھی کم ہے. باقی جو 70-80% ہیں ان کو ہم نے اپنے ساتھ رکھ کے آگے چلانا ہے اور بتانا ہے کہ ان 2% لوگوں نے یہ کام کیا ہے. لیکن اگر جیسے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہارڈ کور میتھڈس اپنائے گی، اس میں جو سینر ایلیمنٹس ہے سوسائٹی کا وہ بھی کویشچنز کرنا شروع کریں گے آپ کے. دیکھیں جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس کے تحت کسی نے کوئی بڑا سا بڑا جرم بھی کیا ہے اس کے خلاف پرچہ کریں، تحقیقات کریں، عدالت میں پیش کریں اور اس کو سزا دلوائیں، اور سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے یہ کام کیا ہے. اور یہ آج نہیں، یہ آج دیکھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں شاید آپ اس سے بھی برا حال دیکھیں، کیونکہ ہم کریکٹیو پیتھ پہ نہیں چل رہے. ہم نے اتنی پولرائزیشن کر دی ہے اوور ڈیکیڈز اینڈ سو کہ ہم نے فیصلہ کر لیا، ہم نے جو ہے نا سائڈس پک اپ کر لی ہیں اور ہم پروفیشنلزم کی طرف جا ہی نہیں رہے. دیکھیں اگر ہم نے ایکسیل کرنا ہے ہم اسے اس صورت میں کریں گے کہ ہم ڈسٹنکٹیو کوالٹیز دکھائیں، ہم اور کسی چیز کو تحقیق کر سکیں، کسی چیز کا فیصلہ کرا سکیں اور بتا سکیں کہ اس کا حل کیا ہے. رائٹ. اور کلیم صاحب میں یہ بھی پوچھوں گی کیونکہ جتنی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں، ایک سیاسی جماعت ہے جو اوبویسلی انہی کے ورکرز گرفتار کیے گئے، ان کے گرفتار کیا، وہ کہتے ہیں 7,000 سے زائد تعداد ہے. پولیس آفیشلز جو ہے ایون اسلام آباد کے لحاظ سے کہتے ہیں تقریباً کوئی 550 جو ہے وہ گرفتاریاں اسلام آباد سے ہوئی ہیں. مختلف اسٹیشنز میں تھانوں میں ان کو رکھا گیا ہے. ایک مجھے بریک لینی ہے آپ کی اجازت سے، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں، اس پر جواب لیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو موب ہوتا ہے اس کو کنٹرول پولیس کس طرح سے کرتی ہے، کیا فورس ہی کا استعمال لازمی ہوتا ہے؟ ایک بریک. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر کلیم امام صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب ہم جو بریک سے پہلے بات کر رہے تھے، یہ جو موب کنٹرول کی بات جب کرتے ہیں ہم، کیا صرف اور صرف فورس استعمال کر کے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا فورس از جسٹ ون آپشن اف ناٹ دا اونلی آپشن یا اونلی آنسر؟ دیکھیں فورس از نارملی دا لاسٹ آپشنس، اور جب بھی جلسے جلوس ہوتے ہیں آپ اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اناؤنس جلسہ ہوتا ہے تو آپ پہلے سے ان سے بات کر لیتے ہیں، روٹ طے کر لیتے ہیں اور اس کو آپ بہتر طریقے سے اس کو آرگنائز کر کے اس کو رستہ دے سکتے ہیں، سیکیورٹی دے سکتے ہیں. جو جلسے جلوس میں آ رہے ہیں ان کو بھی سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو ایبرپٹ قسم کی جیسے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، جیسے یہ ہوا ہے، جیسے کیریکیچر کے حوالے سے ہوتا ہے، باہر ملک میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، ملک میں کوئی اچانک کسی چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے، کوئی واقعہ ہو گیا ہے کسی جگہ، یا اس کیس میں ہم دیکھتے ہیں کوئی اریسٹ ہوا ہے، تو یہ ایبرپٹ ہوتا ہے. جب ایبرپٹ ہوتا ہے اگین پولیس کا یہ کام ہے کہ جو ان کے لیڈرشپ ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ تھرڈ ایئر کی جو بھی لیڈرشپ ہے ان سے بات چیت مسلسل جاری رکھیں، چاہے جتنا بھی وائلنس کیوں نہ ہو.
دوسری بات یہ ہے کہ ویریس ٹیکٹکس استعمال ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو انشور کہ کہاں آپ نے تھوڑا سا ریٹریٹ کرنا ہے, کہاں آپ نے تھوڑا سا ایگریسو ہونا ہے. دوسرا یہ نہیں کرنا کہ اگر وہ ڈسپرس ہو رہے ہیں تو پہاڑ پہ چڑھ گئے تو آپ ان کو پہاڑ کے پیچھے مارنے چلے گئے, یا ایک بندہ مل گیا تو 4 لوگ اس کو. یہ آپٹکس بہت خراب ہوتی ہیں, اگینسٹ دا ہیومن رائٹس. ایک شخص نے اگر کوئی کام کیا ہے, برا کام کیا ہے, قانون اس کو سزا دے گا, اور بالکل آپ کیس ایسا بنائیں کہ, لیکن آپ نے تو پروفیشنلی بتانا ہے کہ میری اس سے کوئی لڑائی نہیں ہے, اس سے تو قانون توڑا ہے اور قانون توڑنے کی وجہ سے میں کر رہا ہوں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ کیونکہ کمیونٹی کے ہی وہ حصہ ہیں, پتھر کھا رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا اس میں بہت سارا پولیس افسر بھی زخمی ہوئے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب 3500 کے قریب اگر لیٹ سے پی ٹی آئی although کہ کہتی ہے 7000 ہے, 3500 اگر پولیس آفیسرز کہہ رہے ہیں کہ 3500 ہے, if the figure is somewhere between these two figures, وہ پھر بھی الارمنگ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے جو ہیں وہ اس قسم کے حملوں میں ملوث ہوں گے, اتنی بڑی تعداد؟ دیکھیں جہاں تک تعداد کا سوال ہے, سب سے پہلی بات یہ ان کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ دا موسٹ ایگریسو کون تھے, اور ڈیفینیٹلی ان کے خلاف تو ضرور جائیں. باقی جتنے لوگ آپ پکڑ لیں, چاہے وہ 20 سال سے کم ہیں, 18 سال کے ہیں, 16 سال کے ہیں, 14 سال کے ہیں, یو ہیو ٹو اگین ٹیک اے ڈیو کورس آف لا. آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ آئندہ چل کے کوئی ہارڈن کرمنل نہ بنے. لیکن جنہوں نے یہ کیا ہے, آپ یہ رکھیں کہ ان لوگوں کو رکھیں گے کہاں آپ؟ کیا ان کو آپ مزید ہارڈن کرنا ہے, یا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے اس کو عبرت ہو, اس کو کوئی سزا مل جائے, اس میں کوئی اویئرنیس آ جائے تاکہ آئندہ یہ کام نہ کرے. ہیں تو یہ آپ کے اپنے لوگ, اگر یہ کسی وجہ سے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں, پروپاگنڈا میں آئے ہوئے ہیں, یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں درست ہے, تو آپ اس کو مزید یہ آئندہ کیسے روک سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ بٹ دس از ناٹ دا وے. یہ کر کے تو آپ بالکل اور مزید ان کو پرووک کر رہے ہیں, انسائٹ کر رہے ہیں, آپ صحافیوں کو گرفتار کر رہے ہیں. کلیم صاحب مطلب آج بھی عمران ریاض جو صحافی ہیں, ان کی فیملی جو ہے دیر انویئر کہ کدھر ان کو رکھا ہے, کس نے اٹھایا ہے, کہاں رکھا ہے, کوئی ان کے بارے میں اتا پتہ نہیں معلوم ہو سکا. ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی آپ سے, یو تھنک کہ جو سوال اٹھ رہا ہے کہ لبرٹی سے لے کر کور کمانڈر ہاؤس تک لوگ بڑے کنوینئنٹلی پہنچ جاتے ہیں, کنٹونمنٹ میں اس طرح سے موومنٹ جو ہے وہ بڑے فریلی, یہ مظاہرین جو ہے وہاں تک ان کی ایکسیس ہو جاتی ہے, اور یہ شر پسند ان کو کہا جا رہا ہے, پرتشدد کارروائیوں میں جو یہ سارے ملوث تھے, یہ سیکیورٹی لیپس پر سمجھا جائے گا؟ بالکل. یہ اگر جب یہ پتہ چل گیا تھا کہ ایک اسلام آباد میں ایک اریسٹ ہوئی ہے, اس کا ایک ریپرکشن آنا ہے, تو لا انفورسمنٹ کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس چیز کو روکے. So were you surprised? آپ کو حیرت ہوئی اس بات وی آلویز سرپرائزڈ. ان کو روکنا چاہیے تھا, اور یہ وجہ ڈھونڈنی چاہیے کہ کیوں نہیں روک سکے تاکہ آئندہ یہ نہ ہو, یہ بھی ان کو کرنا چاہیے. جہاں تک آپ نے اریسٹ کا سوال کیا, چاہے اریسٹ کم ہے یا زیادہ ہیں, لا کا ڈیو پروسیس ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جو بیلیبل آفینسز ہیں آپ بیلیبل دیں, جو نارمل لاز ہیں اس کو آپ اپلائی کریں. دے آر گڈ انف ٹو پروسیکیوٹ اینڈ پینلائز اینڈ ٹو انشور. یاد رکھیں لا میں سیویرٹی جو ہے وہ ہیلپ نہیں کرتی, لا میں سرٹنٹی ہیلپ کرتی ہے. یو ہیو ٹو انشور کہ جس نے لال بتی کا اشارہ توڑا ہے اس کو ٹکٹ مل جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بہت بڑی کوئی سزا دینی ہے. ہاں یہ جو لوگوں نے کام کیا یہ کنڈیمیبل ہے, اور ضرور ان کو سزا ملنی چاہیے. جو ان میں سے شرارتی ایلیمنٹ ہیں, جو بھی تھے, پارٹی کے تھے نہیں تھے, ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ بھی آپ نے تفریق کرنی ہے کہ آپ نے کسی کے گھر میں, یا جو باقی لوگ نہیں ہیں اس میں شامل, اور باقی لوگوں کا اس طرح رول نہیں ہے, وہ اس چیز کی بھی سزا دیں جو کسی ایک نے یہ کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں پولیس کو اپنی پروفیشنلزم انہانس کرنی ہے, پولیس کو ماڈرن ٹیکنیکس اپنانی ہے, پولیس کو انشور کرنا ہے آنے والے دنوں میں کہ دنیا میں سے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کو انشور کریں, کہ سیکھیں کہ جب اس قسم کا کوئی کراؤڈ آتا ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے. پینک نہیں کرنا. یہ جب آئے ہیں ہوش میں تو زخمی ہوں گے, اور شہادتیں بھی ہوں گی, یہ دس از پارٹ آف پیکیج. لیکن آل ڈیو رسپیکٹ ٹو مارٹرز اینڈ پیپل گیٹنگ میم, ابھی اتنے سارے پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں, دے آلسو ڈیزرو کیا کہتے ہیں پریئرز. جو عام لوگ زخمی ہوئے ہیں, دے آلسو ڈیزرو ٹو گیٹ اے ہیلنگ ٹچ کہ یہ ہوا ہے. بات یہ کہ ہم فائنڈ آؤٹ دا روٹ کاز کہ وائی دس ہیپنڈ, نمبر 1. نمبر 2, یہ معلوم کریں کہ جب یہ ہوتا ہے تو ہمارا رسپانس کیسے ہوتا ہے. رسپانس اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ پولیس میں انٹرفیرنس بند کریں, پولیس کو پروفیشنل بنائیں, پولیس کو ماڈرن گیجٹری دیں, پولیس کو سیکیورٹی آف ٹینیور دیں, اور میرٹ پہ لوگوں کو لگائیں. اور سر آپ کو لگ رہا ہے کہ پولیس میں اس وقت انٹرفیرنس ہے؟ کیونکہ آج فواد چودھری والا جو میں نے بات ذکر کی کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رہائی کا ان کا حکم آیا, اور ساتھ ساتھ وہ جیسے ہی باہر نکلے گاڑی میں جا کے بیٹھے, ان کو فوراً پولیس والے اریسٹ کرنے کے لیے آ گئے تھے. وہ ابھی تک بھی غالباً کورٹ کی تحویل میں ہی ہیں, کورٹ میں ہی موجود ہیں. دیکھیں ہمیں کالونیل مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا ہے. یہ جو پولیس ہے 47 سے پہلے جیسے بھی تھی, جو بھی کرتی تھی, وہ ایک الگ رول ہے. 47 کے بعد اس نے کمیونٹی سروس کرنی ہے,
اس نے کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہے, لوگوں کو اپنے لوگ سمجھنا ہے. کالونیل مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں ہمارے لوگ نہیں ہیں, یہ سمجھتے ہیں ان کو بس جو بھی کر سکتے ہو ان کے ساتھ کر لو, ہمیں اس سے باہر آنا ہے. کسی شہری نے اگر غلط کام کیا ہے بالکل اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, لیکن اس کا طریقہ موجود ہے. اسی طرح اپنی کیپیبلٹی بڑھانی ہے کہ جب کوئی شخص یہ سارے کام کرے گا تو آپ نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم ایک ادارہ ہیں اور ادارے میں جو قانون ایس او پیز ہیں اس کو ہم نے فالو کرنا ہے, اس پہ ہم نے اپنی کیپیسٹی, وی کی ناٹ کراس دوز تھنگس. جس وقت ہم کراس کریں گے وی آر گوئنگ ٹو میک مسٹیکس اینڈ وی آر گوئنگ ٹو کریٹ مور ہیٹریڈ. ایبسلیوٹلی. اور یہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ ڈسٹرسٹ کو کم کرنا ہے, ادارے کو ایس او پیز کے مطابق جو ہے وہ. تھینک یو سو مچ کلیم امام صاحب. آپ نے بیچ میں ذکر کیا کہ ٹیکنالوجی, جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے ایٹ لیسٹ یہ بھی انہوں نے ممکن بنا لیا کہ فوری طور پر یہ تمام جو پروٹیسٹرز تھے, جو شرپسند عناصر تھے, ان کے نام, ولدیت, پتہ سب کچھ سامنے آ گیا. لیکن ڈیلی بیسس پہ جو کرائم کا حال ہے اس ملک میں اور تمام شہروں میں, اس پر بھی یہی تمام ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کے کلپریٹس کو جو ہے وہ پکڑ بھی لیا جائے تو کیا ہی بات ہو. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. سابق آئی جی پنجاب, سابق آئی جی سندھ, سابق آئی جی اسلام آباد رہ چکے ہیں ڈاکٹر سید کلیم امام صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.